बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, 17 दिसंबर है, मंगल का दिन है, और यमन ने जिस तरह से फ़लस्तीन के साथ वफा निभाई है, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इसराइल फ़लस्तीन जंग को 1 साल और 3 माह गुजर चुके हैं, लेकिन यमन की जानिब से हमले अब भी जारी हैं। और रात गए जिस तरह से हमला किया गया और हाइपरसोनिक मिसाइल दागा गया, वो ऐसा जबरदस्त किस्म का हमला था कि वो तल अबीब तक जाके उसने डायरेक्टली हिट किया। आप अंदाजा करें कि 1 साल पहले, मतलब जब से ये जंग छिड़ी है तब से लेकर अब तक ये हमले कर रहे हैं। पहले इन्होंने समुद्री कंट्रोल हासिल किया, अपने वो जो रेड सी था, वो जो मेडिटेरियन सी, वहां तक मुकम्मल तौर पर जो इसराइली जहाज थे या फिर जो बहरी जहाज, उनके हिमायती जहाज थे, उनको वहां से गुजरने की इजाजत नहीं थी। 200 के करीब जहाजों को वहां पर हिट कर दिया गया, और फिर वहां पे वो लंबा रूट लेकर ऊपर से होकर साउथ अफ्रीका से होकर फिर इंडियन ओशियन से होते हुए वो जहाज जो है वो इसराइल तक पहुंचते थे, और ये ऐसे हमले कर रहे थे। अब रात गए ये हमला कैसे किया गया है, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और आप देखें कि फ़लस्तीन से जंग छिड़ी, फ़लस्तीन के अंदर से फिर लेबनान के अंदर दाखिल हुई, लेबनान के अंदर अब जंगबंदी हो चुकी है, और वहां पे फिर वो जंग निकलती हुई शाम के अंदर दाखिल हो चुकी है। लेकिन यहां पर जो यमन है वो अभी तक डट के खड़ा है, वो हमले कर रहा है, और उसका एक ही मुतालबा है। वो कहता है कि जब तक जो ये गजा के अंदर जंगबंदी नहीं होगी और फ़लस्तीन जो है उसके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, तब तक जो है वो ये हमले जारी रहेंगे। ये क्या स्टोरी है, किस तरह से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब जो शामी इलाकों के ऊपर कब्जा किया जा रहा था, और गोलान हाइट्स के ऊपर बढ़ते हुए तकरीबन 36 किलोमीटर तक आगे जो है वो जो इस वक्त इसराइली फौज है वो पहुंच चुकी है, जिसको लेकर बाकायदा तौर पर अब जो रूस है उसकी जानिब से अपनी पोजीशन जो है वो वाज़ेह कर दी गई है। पहले उसने अड्डे छोड़ने से इनकार किया था, अब रूस की जानिब से इसराइल को खुली वार्निंग दी गई है कि जो शामी इलाके हैं उनको छोड़ो। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो रूस की जानिब से ही नहीं, बल्कि जो यूरोपीय ममालिक हैं, यूरोप की जानिब से भी इसकी हिमायत कर दी गई है, और बाकायदा तौर पर इजरायली कंट्रोल जो है उसको मानने से इनकार कर दिया गया है, क्योंकि इंटरनेशनल जो करारदादें हैं, आलमी करारदादें, उसको लेकर बाकायदा तौर पर जो भी एक फैसला हुआ था, और 1967 को लेकर जो इन्होंने एक अकॉर्ड किया था, अब्राहम अकॉर्ड, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मामलात हैं, उसको वो कह रहे हैं कि उसी के ऊपर आपको तस्लीम किया जाएगा, उससे आगे नहीं किया जाएगा। अब जहां से इनको हिमायत मिल रही थी वहां पर इनके खिलाफ जो है वो मुल्क होने शुरू हो गए, और ये लोग इनके जो वो अभी फ़लस्तीन को ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। अब आपने एक नया महाज खोल लिया है, तो हम इसको जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करेंगे। ये क्या स्टोरी है, ये तमाम तर डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो यमन है उसकी जानिब से हमले जो है वो शुरू कर दिए गए, और पहले भी जिस तरह से 1 साल 3 महीने गुजरने के बावजूद वो अपने हमले रोकने के लिए तैयार नहीं है, और उनका एक ही मुतालबा है कि गजा जंगबंदी हो। जब तक वहां पर जंगबंदी नहीं होती और हमारे हमले जारी रहेंगे। अभी आप अंदाजा करें कि जो इस वक्त ब्रिगेडियर जनरल है, जो इनके यमनी मुसल्लह अफवाज के और यमनी होशियों के, उनकी जानिब से कहा गया कि मसलूम फ़लस्तीनी अवाम की फतह और गजा में हमारे लोगों के खिलाफ जारी कत्ल आम के जवाब में और इसकी महबूब मज़ाहमत की हिमायत में और बढ़ने के 5वें दायरे के अंदर, उन्होंने कहा कि आगे बढ़ना, और ये 5वां जो दायरा है वो हमारा शुरू हो चुका है। यमनी मुसल्लह अफवाज की मिसाइल फोर्स ने इसराइल के अंदर तल अबीब के इलाके में इसराइली दुश्मन के फौजी हदफ को एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइप फ़लस्तीन 2 से निशाना बनाते हुए एक फौजी ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन ने कामयाबी से अपने मकासद हासिल किए, और यमनी मुसल्लह अफवाज अपनी फौजी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं और इजरायली दुश्मन के तमाम अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। ये कार्रवाइयां उस वक्त तक नहीं रुकेंगी जब तक गजा के अंदर जारहियत बंद नहीं हो जाती और मुहासरा खत्म नहीं हो जाता। यमनी मुसल्लह अफवाज तमाम प्यारे और जदोजहद करने वाले यमनी अवाम के साथ ज्यादा मायारी और मुअस्सर फौजी कार्रवाइयों के साथ यमन को निशाना बनाने वाली किसी भी इजरायली अमरीकी जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये जनाब वाला उनकी जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी की गई है, ये मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आया नहीं है, और उसकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो बशारुल असद था वो एक बुचर था, एक कसाब था, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो ऐसा था, और उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, और उसने लाखों मुसलमानों की जानें ली और उसके हाथ जो है वो खून से रंगे हुए हैं। लेकिन हमने देखा कि
جو اس نے بچوں کے ساتھ کیا وہ اس نے جسٹیفائی نہیں ہے. لیکن یہاں پر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ نتن یاہو کے ہاتھوں جو ہوا وہاں پر فلسطین کے اندر وہ اس کے اوپر ایک لفظ بھی نہیں بولے اور اس کی مذمت تک نہیں کی. لیکن ٹرمپ ایک بار پھر سے اسرائیل کا نام لے کر فلسطینیوں کو دھمکی دے رہا ہے اور اس نے کہا کہ اگر جو قیدی ہیں وہ 20 جنوری کو وائٹ ہاؤس میں داخل ہونے تک وہ واپس نہیں آتے ہیں، مطلب اس نے کہا کہ اگر میں 20 جنوری کو جب وائٹ ہاؤس میں داخل ہوتا ہوں تب تک وہ قیدی وہ جو بازیاب ہو کر واپس نہیں آتے ہیں تو یہ پھر خوشگوار نہیں ہوگا. مطلب کھلی دھمکی دی گئی کہ ہم پھر اگلا لاہ عمل جو ہے وہ ایک بہت خطرناک ہوگا. لیکن جس طرح سے اسرائیل جو ہے وہ گولان کے علاقے کی صورتحال اور شام پر اسرائیلی حملہ جو ہے وہ اسرائیلی فورسز بڑے شہر درا سے 28 کلومیٹر اور دارالحکومت دمشق سے صرف 17 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. بشار الاسد کے خاتمے کے بعد سے اسرائیلی فورسز نے جنوبی شام کے اندر 386.5 مربع کلومیٹر کے علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے. اب جناب والا جو عرب لیگ ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور اس کی جانب سے کہا گیا کہ ہم جو سیرین گولان ہائٹس پر جو مسلسل اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہیں، ہم عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل پر فوری طور پر معاندانہ طرز عمل بند کرنے اور بین الاقوامی قراردادوں کی پاسداری کے لیے دباؤ ڈالیں. ایک طرف تو یہ جو عرب لیگ ہے اس کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا، دوسری جانب رشیا جو ہے وہ اس کی جانب سے بھی سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے اور اس نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے. بڑی کھلی جو کہہ لیں کہ وارننگ جاری کی گئی ہے، دھمکی دی گئی ہے. اور جو رشیا کے ڈپٹی فارن منسٹر ہیں سرگئی ریبکوو ان کی جانب سے کہا گیا کہ رشیا وانٹس اسرائیل دیٹ annexation آف گولان ہائٹ از unacceptable. مطلب اس نے واضح اور دو ٹوک میں انداز میں کہا کہ رشیا وانٹس، مطلب ارج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس نے وارن کا استعمال کیا، مطلب وہ وارننگ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسرائیل دیٹ annexation آف گولان از unacceptable، جو گولان کے اوپر قبضہ ہے یا کنٹرول ہے وہ unacceptable ہے، وہ ناقابل قبول ہے. مطلب جس طرح سے اب ایک یہ باقاعدہ طور پر نئی حکومت جو بھی آئی ہے اس کو ایک جیسچر ہے رشیا کی جانب سے بھی کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے. جو کچھ ہوا جس طرح سے ہوا ایک نیا سٹارٹ لیتے ہیں اور ان کو ایک گڈ ول جیسچر جو ہے وہ دیا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ ڈائلاگ کے لیے ایک بڑا زبردست قسم کا انیشیٹو ہو سکتا ہے جس کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ ابھی جس طرح سے شام کو لے کر اب ترکیہ، ایران اور جو دوسری جانب رشیا ہے ان کی ایک اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے. وہاں پر یہ معاملات جو ہے وہ مزید انفولڈ ہوں گے کیونکہ اگر رشیا یہاں سے چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے مکمل کا جتنا بھی یہ علاقہ ہے وہ سارے کا سارا کنٹرول میں چلا جائے گا اسرائیل اور امریکہ کے. تو یہ کوئی بھی عرب ملک بھی مطلب وہاں پر نہیں چاہتے کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پر ان کا کنٹرول، یہاں پر ایک طاقت، دوسری طاقت یہاں پر موجود رہنی چاہیے تاکہ ایک ڈر اور خوف جو ہے وہ رہے، قائم رہے. لیکن دوسری جانب جو اس وقت سیریا کی جانب سے بتایا گیا کہ ڈیموکریٹک آٹونومس ایڈمنسٹریشن آف نارتھ اینڈ سیریا ایسٹ سیریا وی کال فار اے ہارڈ ملٹری آپریشن ان آل سیرین ٹیریٹریز ٹو اسٹارٹ اے کمپریہنسو نیشنل ڈائلاگ. مطلب بڑا واضح اور دو ٹوک انداز میں انہوں نے کہا کہ جو اس وقت ایسٹ سیریا اور نارتھ سیریا کے اندر جو ایڈمنسٹریٹو ہے وہ انتظامیہ ہے وہ ایکٹیو ہے اور ملٹری آپریشن کیونکہ چل رہے ہیں تو سیرین ٹیریٹریز کے اندر اسرائیل کی جانب سے جو حملے ہو رہے ہیں اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے اس کے لیے ایک ڈائلاگ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور جتنے بھی فورسز ہیں وہ اب مل رہی ہیں اکٹھے، جو جنگجو گروپس ہیں، جو جتنے بھی گروہ بنے ہوئے ہیں وہ آپس میں اب بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ جتنی بیرونی طاقت ہے ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے. اور یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات جو ہے وہ بدلنا شروع ہو گئے کیونکہ عوام کا پریشر بھی ہے جولانی کے اوپر کہ جس طرح سے وہ قبضہ کر رہے ہیں اور وہ بڑھتا اسرائیل آگے چلا آ رہا ہے، آپ جو ہے وہ آگے سے کیا ریئیکٹ کریں گے، کس طرح سے آپ جواب دیں گے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن یہاں پر جو جرمنی ہے، جرمنی کی جانب سے کیونکہ میں نے جس طرح سے کہا نا کہ یورپ جو ہے وہ اس کی جانب سے بھی حمایت کر دی گئی اور اس نے کہا کہ وہ اس کو کسی طرح سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں. اب جرمنی نے جو باقاعدہ طور پر اپنی ایک پوزیشن لی ہے اور فارن منسٹری نے کہا ہے کہ دا ایریا کنٹرول بائی اسرائیل بلانگس ٹو سیریا اینڈ دیئر فور اسرائیل از این آکوپائنگ پاور
मतलब اس نے واضح طور پر کہا کہ یہ ایک جو ایک مسلط ہوتے ہوئے اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے قبضہ جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے ایک طاقت کے زور کے اوپر، لیکن یہ جو علاقہ ہے گولان ہائٹس کو لے کر اور دیگر جو کنٹرول ایریا ہے اسرائیل نے جہاں پر حاصل کیا کنٹرول، وہاں پہ جو یہ علاقہ جتنے کا ہے وہ سارے کا سارا اسرائیل کا ہے، شام کا ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ ان کی جانب سے بھی زبردست قسم کا جھٹکا جو ہے وہ ملا ہے، تو یہ حالات اچانک سے وہاں پر تبدیل ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے بتایا گیا کہ آرمی ریڈیو نے واضح کیا کہ فوج جو ہے وہ شامی علاقے میں فوجوں کو طویل عرصے تک رکھنے کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشن کر رہی ہے، اور خاص طور پر پورے موسم سرما کے اندر، مطلب یہ ونٹر سیزن کے اندر پوری کی پوری پلاننگ ترتیب دیتے ہوئے وہ انٹر ہو رہے ہیں اور یہ معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن لبنان اور خطے کے جو لوگ ہیں، خطے کے لوگ جو اسرائیل کے ساتھ حزب اللہ کی جنگ کا مذاق کرتے ہیں اور اسے ناکامی سمجھتے ہیں، وہ اسرائیل کو حقیقت میں نہیں سمجھتے۔ اگر حزب اللہ کے پاس یہ دفاعی انفراسٹرکچر جنوبی لبنان کی سرزمین کے اندر ہر ایک میٹر پر نہیں ہوتا، تو اسرائیل جب موقع آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زمین آپ سے جو ہے وہ مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لے لے گا، اور اس طرح سے جیسا کہ وہ شام میں کر رہا ہے۔ اور اسرائیلی اور امریکی ضمانتوں پر کوئی بھروسہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی سرحدوں پر اسرائیل ہے کسی بھی علاقائی ہلچل میں، تو اسرائیل زمین جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لینا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور وہ کسی وقت کچھ بھی کر لیتا ہے۔ یہ موڈ سوئنگز ہے، مطلب کوئی بھی پلاننگ، مطلب آگے بڑھنا ہے تو بڑھتے ہی چلے جانا ہے، تو یہ ایک پوری کی پوری پلاننگ کے ساتھ ہے۔ لیکن یورپ نے شام کے نئے جو لیڈران ہیں ان کو سخت الٹیمیٹم جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یا تو روس کے بحری اور فضائی اڈوں کو واپس لینے کا مطالبہ کرے، یا پھر یورپ ری انگیج کرنے سے انکار کر دے گا اور پابندیاں برقرار رکھے گا۔ اور مغرب اب شام پر اپنی جنگ کے مقاصد کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ مزید مراعات کا مطالبہ بھی کر رہا ہے۔ شام کے اندر جو عراق کی طرح ایک کردستانی ریاست کو قانونی حیثیت دینے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ شامی ریاست کے اندر بلیک میلنگ کارڈ کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جا سکے۔ وہ اسرائیل کے ساتھ معمول پر لانے کا مطالبہ کریں گے۔ وہ مغرب کی طرف سے وضع کردہ معاشی اصلاحات کا مطالبہ بھی کریں گے، جس سے مغرب کو فائدہ ہوگا۔ اور فہرست طویل ہے، لیکن شام کی فتح کی فہرست ہے، اور شام جس طرح سے فتح ہوا، اب شام نے جس طرح سے دوبارہ سے اپنی حکومت جو ہے وہ ایک بنانا شروع کی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا انیشیٹو لیا جاتا ہے۔ ابھی احمد الشعراء کی جانب سے کہا گیا، الجولانی کی جانب سے ٹائمز کو انٹرویو دیا گیا، اور اس نے کہا کہ ہم 1974 کے معاہدے کے پابند ہیں اور بین الاقوامی مبصرین کی واپسی کے لیے بھی تیار ہیں، اور اسرائیل یا کسی فریق کے ساتھ کوئی تنازع نہیں چاہتے۔ اسرائیل کو شام کے اندر اپنے فضائی حملے بند کرنے چاہیے اور اپنی افواج کو ان علاقوں سے نکالنا چاہیے جن پر اس کا کنٹرول ہے۔ مطلب وہ سفارتی بات کر رہا ہے کہ سفارتی محاذ کے اوپر یہ معاملات ہونے چاہیے، یہ اپنی فوجیں یہاں سے نکالو۔ اور پھر احمد الشعراء نے یہاں تک بھی کہا کہ اسرائیل کے خلاف جو وہ اپنی سرزمین ہے وہ استعمال نہیں ہونے دے گا۔ اس نے کہا کہ میں حملوں کے آغاز کے طور پر، جو لانچنگ پیڈ کے طور پر، لانچنگ پوائنٹ کے طور پر اپنی سرزمین جو ہے وہ اس کے خلاف استعمال کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دوں گا۔ لیکن یہاں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سٹینڈز ہے وہ کب تک جو ہے وہ قائم رہتا ہے، کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے، لیکن دوسری طرف جس کے لیے کہہ رہا ہے وہ وہاں پر حملہ کر رہا ہے، اور وہ حملے اس طرح سے کر رہا ہے کہ اس نے ان کے زمینی ہتھیار لی ہے، اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنے عرصے تک یہاں پر اسی طرح سے بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ پریشر اتنا بڑھ چکا ہے عوام کا، عرب لیگ، پھر رشیا بھی سپورٹ میں آ رہا ہے، اور وہ ان کے ساتھ ڈائیلاگ میں بھی جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو بھی معاملات بن گئے آئیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، ہم جو رجیم ہے چینج ہونے کے باوجود نئی حکومت کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلا سٹیپ جو ہے وہ کیسے پورے کے پورے منظرنامے کو تبدیل کرتا ہے، کیونکہ پل پل کی صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو اس وقت شام کی حکومت ہے وہ کیا اپنا سٹینڈز لے کر آتی ہے، اور کیا اسٹریٹجی، کیا پالیسی اپناتی ہے جو کہ شام کی خود مختاری کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔